बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम पहुँचे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खुश हों, सुकून से हों और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। और इसके साथ साथ मेरी वही पुरानी रिक्वेस्ट कि मेरा यूट्यूब चैनल जो कि रियाज हुसैन बुखारी के नाम से है, वो यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बातों से मुतफिक हों तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करना चाहें तो मेहरबानी होगी। और अगर मुतफिक ना हों तो तनकीद भी ज़रूर करें, लेकिन बराह मेहरबानी तहज़ीब के दायरे में। अब तहज़ीब की मैं तारीफ़ करने बैठूँ तो हर किसी के नज़र में तारीफ़ की इसकी जो तहज़ीब है इसकी तारीफ़ मुख्तलिफ है। बहरहाल आज मेरा स्पेसिफिक मैं 2-3 दिन बाद आज फिर वीडियो कर रहा हूँ और मेरा स्पेसिफिक आज टॉपिक है पीटीआई की मैं ना मानूं पॉलिसी। ये मैं इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि हमारे बहुत से पढ़े लिखे मेरे इर्द गिर्द वाले भी और दूर वाले भी जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो क्योंकि यूथेपिया जो बकौल बीन सलीम एक लाइलाज बीमारी है और उसका बुरी तरह शिकार हो चुके हैं और उनके सुधरने की कोई उम्मीद नहीं रही। मैं बेहद हैरान हुआ हूँ जब एक बहुत आला तालीम याफ्ता, मैं खातून कह देता हूँ, जिसने जुल्फ़िकार भुट्टो का दौर देखा, जिसने अयूब खान का दौर देखा, जिसने फिर ज़ियाउल हक का दौर देखा, भुट्टो साहब का दौर देखा, उस वक्त आज तक देखती आ रही हैं। लेकिन उन्होंने भी जो बात की है उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि हम अपनी तारीख़ से क्या सबक सीख रहे हैं, या हमारी सोच क्या बिल्कुल मुक़य्यद हो चुकी है इमरानियत में, यूथियापे में, कि हम उन शख्सियात का भी लिहाज नहीं करते जिनकी दुनिया इज़्ज़त कर रही है। और जो मैं मादर के साथ लंगड़ा शैतान कह रहा हूँ, जो वो कहे वो हर्फ आखिर है। अब लंगड़ा शैतान मैं आज आपको बताता हूँ मैं क्यों कहता हूँ। एक शैतान था जिसने और वो दुनिया में मुख्तलिफ रूपों में मौजूद होगा, जिसने अल्लाह के हुक्म की पर आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। वो उसकी ज़िद थी ना, और वो ता क़यामत उस पर लानतें बरसती रहेंगी। और एक मौजूद उसी का पैरोकार दुनिया में इसकी सूरत में नज़र आया है, जिसे हम जनाब अल्लामा मौलाना इमरानुल हक अडियालवी बनी गालवी जो भी कहते हैं। ये वो शैतान है जिसने हर अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह की आयत को अपने मुताबिक ही उसने उसकी तशरीह की है। और जो बड़े बड़े उलमा के नज़दीक तौबा का मकाम है, जो ये कहता है कि अल्लाह मेरी उसी तरह तरबियत कर रहा है जिस तरह उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। नौज़बिल्लाह नौज़बिल्लाह नौज़बिल्लाह। जो ये कहता है कि अल्लाह का पैगाम पैगंबर पहुंचाते थे, अब मेरा पैगाम यूथियों आप पहुंचाओ। जो कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता कि जो ख़त्म नबूवत या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है।
اور ہم اس کو دنیا کا ایماندار ترین نیک ترین فرشتہ سے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو میں بینس نے بڑا صحیح کہا ہے، میں ان کی اس بات کی مکمل تائید کرتا ہوں کہ یوتھیاپا واقعی ایک لا علاج بیماری ہے. اسے پتہ نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے، اور اس کی تشریح وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ فوج کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے، دوسرے اسٹیبلشمنٹ کو. جب وہ تحریک عدم اعتماد پی ٹی ایم لا رہی تھی، بلاول چلے تھے وہاں سے، اس وقت تک وہ نیوٹرل وہ کہتا تھا کہ آپ نیوٹرل رہیں یا میری مدد کریں اور تحریک عدم اعتماد رکوائیں. لیکن جب فوج نیوٹرل ہو گئی، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، تو پھر محترم فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنے کا حق نہیں دیا، کیونکہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اللہ معافی دے، اللہ معافی دے. میں کیا کروں، میرا اپنا سر پیٹنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. ایک جگہ کہہ رہا ہے فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے کسی، جب تک فوج اسے سپورٹ کر رہی تھی، اور وہ باجوہ کے پاس بھاگا جاتا تھا کسی طرح یہ عدم اعتماد رکھواؤ، میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہوں، اسمبلی توڑنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب میرے چیئرمین نے وہاں سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا کراچی سے 10 دن پہلے، اور وہ کہ ہم پہنچتے ہی تحریک عدم پیش کر دیں گے، اس دوران پہ تو اسمبلی توڑ دے. اس وقت تک تو پیش نہیں ہوئی تھی نا قرارداد، کیونکہ اسمبلی تو اس وقت نہیں توڑنا ناممکن ہو جاتا ہے جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے. جب تک پیش نہیں ہوتی، یہ وزیر اعظم کا رائٹ ہے کہ اسمبلی توڑ دے، ڈیزالو کر دے. لیکن وہ میں نہ مانوں والی پالیسی چلاتا رہا، میں نہیں کرتا، اور اسے امید تھی اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ اس کا ساتھ دے گی. لیکن اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی تھی، باجوہ اور فیاض حمید بھی بے بس ہو چکے تھے کہ یہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اس کا، اور انہوں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا تھا. اور اب جو وہ جنرل عاصم منیر کو، جنرل حافظ عاصم منیر کو کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے یہ کہ یہ کیا ہے، اور اس کے سپورٹر جنرل عاصم منیر کو غدار کہتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی وہ نیوٹرلٹی والی پالیسی برقرار رکھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں عمل دخل ہو، اور میں نے جہاں تک سنا ہے یا جو میں نے کہیں سنا ہے یا پڑھا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے اس نے تحریک عدم کہتا ہوں یہ الیکشن جو 8 فروری کو ہوئے، اس سے پہلے اس نے کہا تھا کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں، آپ انہیں روکیں اور میری مدد کریں، مجھے واپس لائیں اور اس حکومت کو چلتا کریں اور مجھے وزیر اعظم بنائیں، مجھے دوبارہ اپنی گود میں بٹھا لیں. لیکن حافظ صاحب نے، جو کہ ہمارے آرمی چیف ہیں، اپنی نیوٹرلٹی والی پالیسی کسی حد تک، بہت زیادہ حد تک برقرار رکھی. اور جب یہ ایک صحافی کے ذریعے، ایک مذہبی اسکالر کے ذریعے ان کی صلح کرانے کی کوشش کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی اور لنگڑے شیطان کی، تو وہ بری طرح منہ کی کھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ جائے سیاستدانوں سے، اسمبلی میں بیٹھی پارٹیوں سے ڈائلاگ کرے، ہم نہیں کرنا چاہتے، تو اسے منہ کی کھانی پڑی. اچھا میں نے شیطان تو بتا دے، لنگڑا یہ کیوں لنگڑا شیطان کیوں کہتا ہے یہ میں بتانا بھول گیا. لنگڑا شیطان وہ اس لیے کہتا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ اس کے بہت ساری گولیں لگ گئی تھی، اور وہ جب بقول اس کی جب وہ گر رہا تھا، گولیں اس کے ساتھ سے گزر رہی تھی، اور اسے نظر آ رہا تھا کہ گولیں گزر رہی ہیں. یا خدا کا خوف کرو، اللہ کا واسطہ، کبھی کوئی سچ تو بول دو، تمہیں گولی لگی نہیں کوئی.
اور گولی لگے بغیر تم نے پلستر بھی چڑھا دیا اور اوپر سے خارج بھی کر رہے ہو بقول عزیزی کہ یا اس پلستر ٹھیک نہیں ہے یا اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. کبھی پلستر کے اوپر بھی خارج کوئی کرتا ہے تو اس کیوں پھر وہ گولیاں لگے بغیر 10 مہینے تک لنگڑا کے پھرتا رہا. جب عدالت میں آتا تھا تو ویل چیئر پہ، جب اسے وہاں سے جانے لگا پکڑنے لگا تو وہ چل کے بیٹھ گیا بھاگ کے اس میں پولیس وین میں. اب پتہ نہیں کیا شوق ہے لگنا ویل چیئر لینے کا، پتہ لے لیں. وہ رؤوف حسن کو یہاں کسی خواجہ سرا نے بلیڈ مار دیا، وہ بھی ویل چیئر پہ بیٹھ گیا. یہاں تمہیں بلیڈ لگا، اس کی پٹی تم نکلوائی ہے تو یہ ٹانگوں پہ تم کو معذور ہو گئے ہو، جا کے بیٹھے ہو. بہرحال یہ جو ویل چیئر ہے یہ ان کا شناختی کارڈ بن چکا ہے. اب یہ تو میں نے اپنی پچھلی جو کچھ بتانا تھا بتائی. اب اس نے میں نہ مانو والی پالیسی، کیونکہ یہ انتہائی خود پرست انسان ہے، انا پرست انسان ہے اور خود کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، باقی سارے پاگل ہیں. جب اسے کہا جب تحریک قدم بات پیش ہو گئی تو اس نے اسمبلی توڑ کے غیر قانونی کام کر دیا، جو کہ اس کے پسندیدہ جو اس کا آئیڈیل چیف جسٹس تھا عمر عطا بندیال، اس نے نوٹس لے کے یہ کہا دیا یہ غیر قانونی ہے. اور دنیا کا اندھا سے اندھا عقل سے وہ بھی سمجھتا ہے کہ جب تحریک قدمات پیش ہو جائے تو پھر اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی. اس پر جب تک ووٹنگ میں ناکام ہو جائے تو ہو جائے، اسمبلی نہیں توڑ سکتا. تو اس نے وہ تو میں نہ مانوں کہ میں تحریک قدم پیش ہو چکی ہو، میں نہیں مانتا، میں اسمبلی توڑ رہا ہوں. اور وہ ڈاکٹر عارف ڈندوی نے بھی بغیر سوچے سمجھے سائن کر دیے. اور وہ جو اسٹے پہ ڈپٹی اسپیکر بنا بیٹھا تھا، کیا نام ہے، سوری، یہ ہٹا کے دیں تو بہتر ہے، اس نے بھی کہہ دیا کہ تحریک ریجیکٹڈ. پتہ نہیں کہ کب اس نے ووٹنگ کرائی. پالیسی میں نہ مانوں والی ہے. اچھا پھر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں فارم 45 47 اس کو اٹھا لیا، کیونکہ میں نہ مانوں، میں نے مانا نہیں تھا، میں نہ مانوں. یہ میں نہ مانوں کی رٹ ہماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی. اچھا پھر جب اسے یہ تو نااہل ہو چکا تھا نا، کیونکہ وہ کنوکٹ ہو چکا ہے 3-4 کیسز میں، اس کو اندھا دھند معافی بھی مل رہے ہیں. لیکن جو کیس جیسے عدت والا کیس ہے، اب یہ کیوں نہیں انہوں نے کہا، پہلے اعلان کیا کہ ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، اب کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ کیس 100% سچا تھا. میرے چیئرمین اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ جو بھی ان کے خلاف ناجائز کیس ہیں اسے ہٹاؤ، اس لیے کہ وہ ایک پولیٹیکل فگر ہے، سیاست جس کے نس میں شامل ہے. جو بے نظیر کا بیٹا ہے عارف زرداری، صدر مملکت آصف علی زرداری جیسے جینیس باپ کا بیٹا ہے، تو وہ اس کے اندر کیا ہوگا؟ وہ اس کے حق میں واحد پارٹی ہے جو آواز اٹھا رہی ہے. لیکن اس پر بھی یوتھ ہی ہے، میں نہ مانوں پہ چلتے کرتے کہ وہ کیوں سپورٹ کر رہا ہے. ایک فکرہ انہوں نے شکریہ کا نہیں کہا، جبکہ یہ وہ شخص ہے جس نے آج تک بی بی کی شہادت پر تعزیت نہیں کی. میں نہ مانوں. دوسرے وہ کوئی شہید نہیں ہوئی، وہ بس مر گئی ہیں. اور تمہارے جیسے اور لنگڑے شیطان 1,00,000 بھی پیدا ہو جائے تو بی بی کے جوتی کے برابر تم نہیں ہو سکتے. تم ذوالفقار بھٹو کے جوتوں کی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے. اور تم خود کو کبھی ذوالفقار بھٹو کہتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ میں قائد اعظم سے بڑا لیڈر ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یار تم لیڈر ہو پہلے یہ تو بتاؤ. میرا جی چاہتا ہے میں گلا دبا دوں، میری یہ باتیں لوگوں کو جی بھی لگے گی، لیکن میرا اندر سے بول پڑتا ہوں کہ آج میں نے اسپیسیفک اس پہ بات کرنی ہے. اچھا پھر حکومت بن گئی. بلاول نے میری پارٹی نے پی ٹی آئی کو اپروچ کیا کہ تم حکومت بناؤ، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، جیسے وہ نون لیگ کو کر رہے ہیں.
اور اگر وہ اگر ان کی بات مان لیتا لنگڑا شیطان مائنس تھا، باقی پی ٹی آئی کے تو 80-90 بندے تھے، وہ حکومت بناتے، پیپلز پارٹی کی انہیں سپورٹ ملتی، جو سیٹ اپ نون لیگ کے ساتھ ہے وہ تمہارے ساتھ بھی بن سکتا تھا، لیکن کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو جو جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس لیے تم میں نہ مانوں حکومت لینے کا موقع گنوا دیا۔ فارم 47 پہ آپ بھی تو بیٹھے ہو، کے پی پی میں کوئی فارم 47 نہیں ہے۔ بلاول کا چیلنج قبول کریں، وہ کہتے ہیں میں اپنے لے کے آتا ہوں سندھ کے جو یہ کہتے ہیں، اور آپ اپنے فارم 47 لے کے آ کے ملا لیں، ثابت ہو جاتا ہے جائے گا کہ فارم 45 ہے یا فارم 47 ہے۔ سید علی قاسم گیلانی نے جب حلف اٹھایا، انہوں نے کہہ دیا ایک پروگرام میں آ کے کہ میں فارم 47 کے اپنے فارم 45 لے کے آیا ہوں، آ جائے۔ تیمور ملک جو پتہ نہیں میرے گھر کے سامنے رہتا تھا، جسے سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، جس کے باپ نے 13 سے صرف یہ بات پہنی کہ میں پی ٹی آئی کو جماعت نہیں مانتا، 13-14 سال سے میرے گھر کے سامنے رہ رہے، اس نے مجھے کبھی سلام نہیں کیا۔ ساری دنیا مجھے جب مجھ پہ بیماریوں کے پہاڑ ٹوٹے، اللہ نے مجھے مشکلات سے بہت زیادہ نکالا، میں 80-90% ٹھیک ہوں۔ ساری دنیا مجھے بار بار پوچھنے آتی رہی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملک عامر ڈوگر کا، وہ بھی آئے اور میری پارٹی تو ہر وقت میرے ساتھ کھڑی تھی۔ تو شکر، جو اچھا کام کرے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ میرے گھر کے سامنے رہتا ہے یہ تیمور ملک، جس کا آئی ڈی کارڈ بھی لاہور کا بنا ہوا ہے، اس کو اس کے باپ کو ایک دفعہ توفیق نہیں عیادت کرنے کی۔ میں نہ مانوں نا، وہ سنت رسول پہ عمل کرنے والے تھوڑی ہیں، وہ تو سنت اڈیالوی پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا جی، پھر الیکشن ہوا، ہم نے الیکشن لڑا۔ میں اس سید علی قاسم گیلانی نے جس طرح الیکشن لڑا، دنیا کو ان کی بھی پیروی کرنی چاہیے، اور وہ نوجوان اس 74 سالہ بوڑھے سے 1000 گنا بہتر اپروچ رکھتا ہے۔ 32-33 سال اس کی عمر ہے، اس نے 33,000 سے اسے لیڈ دی، اسے مار دی لیڈ سے وہ جیتے، اور جس میں سے 214 میں سے 22,000 اور 213 میں سے 22,000 اور 214 میں سے 11,000 کی لیڈ لی اس نے۔ اور یہ فارم وہ لے کے آئے تھے، میں لائے اپنے فارم اور ملا لیں مجھ سے، ایک بھی نکل آئے تو انہوں نے کہا میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اور پھر کون چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہے؟ میں نہ مانوں، وہ بات آئی کہ یہ ہوگی۔ حد یہ ہے کہ بجٹ کے دوران میں نہ مانوں، بجٹ تقریر نہیں کرنے دینی۔ پنجاب میں بھی ہے تو اسپیکر سے وہ ضابطہ اخلاق طے کرتے ہیں اور اسمبلی میں جا کر اس کے دھجے پہ کھیل دیتے ہیں۔ اور قومی اسمبلی میں بجٹ پیش ہوا، لیکن انہوں نے وہی میں نہ مانوں والی پالیسی برقرار رکھی، اور اس کو کوئی ایک بھی مثبت تجویز نہ منفی تجویز تو چھوڑے، انہوں نے کوئی تجویز دی نہ۔ پہ اب کیا مکالمہ بننے آتے ہو یہاں اسمبلی میں؟ کوئی تجویز دو۔ پیپلز پارٹی نے اوپن تنقید کی، پہلا مطالبہ تھا میرے مخدوم سید علی قاسم گیلانی اور ان کے بڑے بھائی نے لڑ کے اپنے صوبے کے لیے حق میں آواز اٹھائی، کسی اور نے سپورٹ نہیں کیا۔ نون لیگ سے مطالبہ کرنا ہمارا حق ہے صوبے کا، ہم لیں گے، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، اور یہ نون لیگ مجبور ہو جائے گی ہمیں ہمارا صوبہ دینے میں، جو کہ 3 ڈویژن پر مشتمل ہے، اور ان 3 ڈویژن میں جتنا فنڈ آتا ہے وہ اس سے زیادہ، اتنا تقریباً یا اس سے تھوڑا زیادہ صرف لاہور میں لگتا ہے۔ ہم غلام نہیں ہیں، انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، 4.5 سال میں سیکریٹریٹ بنایا، وہ فعال نہ ہوا، اور اب میں نہ مانوں، تم بھی سپورٹ کرو لیکن میں نہ مانوں۔ اور آخر کار یہ جو اب آپریشن عزم استحکام شروع ہو رہا ہے، یہ
ساری پارٹیاں جو حکومت میں انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے بل اسمبلی میں بھی آئے گا اور عزم استحکام کو قومی اسمبلی سے اپروول ملے گی اور پھر وہ ان دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہوگا جسے یہ افغانستان سے 40,000 طالبان لے کے آیا اور اس میں بٹھا دیا اسمبلی میں نہیں KPP میں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 100 دہشت گرد بھی چھوڑ دیے جو پاکستان کی جیلوں میں بند تھے اور اب وہ ہمارے ملک کے لیے عذاب بنے ہوئے. آپریشن عزم استحکام ہوگا، ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ اس دہشت گرد منہ دکھائیں گے اور انہیں اپنی مین امن والی پالیسی برقرار ختم کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ. کمنٹ ضرور کیجیے گا.